جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने वीलॉग के इब्तदाई में नवाज शरीफ को लेके जो वो हुकूमत साजी करने जा रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो अभी इत्तेहाद सामने आया है, उस सिलसिले में कुछ मैं आज रोशनी डालने की कोशिश करी थी मैंने, और कुछ बातें आपके आगे रखनी थी मैंने। लेकिन चूँकि आज मौलाना फजल रहमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जो इंतखाबात में एक वसी पैमाने पर धांधली हुई है, उसके ऊपर लेके उन्होंने कुछ अपनी ग्रीवेंसेस रखी हैं और इंतखाबी नताइज का उन्होंने आज बाइकाट कर दिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन अल्फाज का, जिन जुमलों का उन्होंने सहारा लिया, वो बड़े खूबसूरत जुमले हैं। वो मैं आपके आगे रखता हूँ। उन्होंने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जी हम जो से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं हैं। तो याद रहे कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान के पास गए, उनको मौजूदा जो इत्तेहाद जो बना है उसमें शमूलियत की दावत देने गए, तो उस पर जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि शायद मौलाना फजल रहमान इस इत्तेहाद को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसमें उन्होंने सरासर जो अपना इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने धांधली की वजह से इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया है। इसके नताइज मानने से उन्होंने इनकार कर दिया है। और ये भी उन्होंने कहा जी हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं हैं, हमारा झगड़ा पीटीआई के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का है। और पीटीआई के साथ ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, ये भी उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ हमारे मामलात जल्द ठीक हो जाएंगे। तो और ये भी उन्होंने कहा जी, और कि नवाज शरीफ को उन्होंने दावत दी है कि वो अपोजिशन बेंचों में बैठें, हमारे साथ बैठें। और मज़ीद उन्होंने जो कहा है कि जो समझता कि धांधली नहीं हुई वो बेशक हुकूमती बेंचों में बैठे और अय्याशी करे। तो मौलाना साहब, अगर इक़्तिदार में आके अय्याशी करना ही मकसूद है तो फिर ये सवाल आपसे बनता है कि माजी में जिस तरह आप इक़्तिदार में आने के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनते रहे, तो क्या आप भी इक़्तिदार में आके अय्याशी करते रहे हैं? तो वैसे परसेप्शन लोगों में या पब्लिक एट लार्ज यही है कि आप वजारतें लेके जो आप करते हैं वहाँ पे जो करप्शन है, जैसे मौलाना डीजल आपका नाम रखा गया, तो इट्स मीन्स आप इस बयानी की तईद कर रहे हैं कि हुकूमत में आकर अय्याशी ही की जाती है। लगता है, आगे उन्होंने कहा जी, लगता है फैसले ईवानों में नहीं मैदान में होंगे। अब चूँकि मुझे लग रहा है कि अगर इसी बात को देख ली जाए तो मौलाना फजल रहमान पीटीआई पार्ट 2 का किरदार अदा करने जा रही है कि वो ईवानों में फैसले नहीं करना चाहते, मैदान में करना चाहते हैं। जबकि यही बात इमरान खान जब कर रहा था, तो आप याद रहे, आप इमरान खान को इस चीज़ के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे आप लोग कि आप ईवान में आए, जो बात कभी पार्लियामेंट में करें। आज आप उसी ही बयानी की जो सी है वो तरदीद करते हुए, उसको निगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि फ़ैसले ईवानों में नहीं मैदान में होंगे। और इसमें जमीयत उलमा इस्लाम की जो मरकज़ी आमला है उसने भी इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन जो सबसे खूबसूरत बात मौलाना फजल रहमान ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा जी, अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इंतखाबात दुरुस्त हुए हैं, इसका मतलब 9 मई का जो बयानिया है वो दफन हो चुका। यानी कि फिर आवाम ने तो बाहर निकल के जिस तरह वोटर का टर्न आउट रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम ने तरीक़े इंसाफ को जिताया है और इस वक्त वो लीडिंग पार्टी की सूरत में सामने आई है। और इस पे मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इससे ये साबित होता है कि अगर धांधली नहीं हुई इंतखाबात में, तो फिर ये मान लिया जाए कि 9 मई जो हुआ था उसका जो बयानिया बनाया गया था वो दफन हो चुका हुआ इन इंतखाबात के नताइज को अगर सामने रखा जाए। अच्छा, इस इंतखाबात के मुतनाज़ होने पर बैरूनी जो ममालिक, बैरूनी एजेंसियाँ हैं वो इसमें हमें भरपूर क्रिटिसिज्म करते नज़र आ रही हैं। इंतखाबात जो हमारे पाकिस्तान में मुतनाज़ इंतखाबात हुए, इसके ऊपर फाफिन ने बड़ा मतलब बहुत इस पर भरपूर क्रिटिसिज्म किए हैं। और इस तरह आज अमेरिका के स्पोक्स पर्सन भी हमें बढ़ चढ़ के हमारे इंतखाबात के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हुए नज़र आए, और यूएनओ का अदारा भी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है और कंट्रोवर्शियल कह रहा है कि जो आपके यहाँ जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में हालिया, वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल हैं। और कुछ ये नताइज हैं मैं अगर आपके सामने रखूँ तो आप समझ जाएंगे कि धांधली किस लेवल की पाकिस्तान के ऊपर हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये जो धांधली करने वाले ने किस तरह अपना दिमाग इस्तेमाल किया और किस तरह इसको अप्लाई किया,
یہ کچھ نتائج ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پہ دیکھیے، خود ججمنٹ کیجئے. یہ کچھ نام ہیں، یہ کچھ سیمپل ڈیٹا میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. اسی طرز کے اوپر پورے پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جی سمیع اللہ جے یو آئی کے ہیں، یہ حلقہ 251 سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور یہ 93 ووٹوں سے جیتے تھے. کتنے ووٹوں سے جیتے تھے جی؟ 93 ووٹوں سے، 93 ووٹ سے جیتے تھے. اور ان کے جو مسترد ووٹ ہوئے تھے، جو یہاں پہ پولنگ ہوئی تھی، ٹوٹل جو ووٹ مسترد ہوئے تھے اس میں 7273 ووٹ مسترد ہوئے تھے. اس طرح پیپلز پارٹی کے یوسف ہیں، حلقہ 148 ہے، ان کا جو فرق ہے جیتنے کا 141 ہے. اور مسترد ووٹوں کی تعداد جو ان سی ہے وہ 12665 ہے. پیپلز پارٹی کے عبدالحلیم بلوچ ہے، 231 حلقہ ہے ان کا. نیشنل اسمبلی کا 399 کا فرق ہے اور 2497 ووٹ ان کے مسترد ہوئے ہیں. یہاں پہ اس پولنگ اسٹیشن پہ اتنے ووٹ مسترد ہوئے ہیں. اس طرح پاکستان مسلم لیگ کے جنید انور چودھری ہیں، حلقہ 106 سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، 705 ووٹوں سے یہ جیتے ہیں اور 7524 کا جو ووٹ ہیں وہ مسترد ہوئے اس پولنگ اس حلقے میں. اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار یعقوب ناصر ہیں، 252 حلقہ سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور یہاں سے جیت گئے اور ان کے یہ 791 ووٹوں سے جیتے ہیں، 791 ووٹوں سے یہ جیتے ہیں. اور یہاں پہ جو ووٹوں کا جو ووٹ مسترد ہوئے وہ تقریباً ہیں جی 1386. اس طرح پیپلز پارٹی کے علی جان بزاری ہیں، 191 حلقے سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا. یہاں سے جو جیتے ہیں یہ 3310 ووٹوں سے جیتے ہیں اور یہاں پہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں 15975 ووٹ مسترد ہوئے ہیں. اس طرح پی ایم ایل این کے ناصر اقبال بسال ہیں، حلقہ 69 سے وہ جیتے ہیں. ان کے ووٹوں کی جو لیڈ کیا انہوں نے وہ 4517 ہیں اور یہاں جو مسترد ووٹ ہیں وہ 11609 ہیں. اس میں پی ایم ایل این کے ایک اور میں بتاتا ہوں کہ میر خان محمد جمالی ہیں، 255 حلقہ سے جیتے ہیں، 5943 ان کے ووٹوں کا فرق ہے اور مسترد ووٹ یہاں پہ 15938 ہیں. اگر مجموعی طور پہ اچھا جی اس میں علی موسیٰ گیلانی ہے، یہ بھی حلقہ 151 سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، 7434 ووٹوں کا ان کا فرق ہے. لیڈنگ اتنے ووٹوں سے یہاں جیت رہے ہیں اور 16555 ووٹ جو ان سے ان کے مسترد ہوئے ہیں. اور ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں پی ایم ایل این نے جو دھاندلی یہاں سے بظاہر نظر آ رہی ہے 17 ووٹوں پہ کی اس طرز کی، اور پیپلز پارٹی نے 6، پی ٹی آئی نے 6، جمعیت علماء اسلام نے 2 اور اسی طرح آزاد امیدواران جو سے ہیں ان کی تعداد بھی 2 ہے جو اس طرز کی دھاندلی جنہوں نے کی جن کی ڈیٹیکٹ ہوئی ہے. اچھا جی دوسری بات یہ ہے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان واپس آئیں، جب خصوصی طور پہ اس وقت نواز شریف کی طرف پوری عوام ان کی پارٹی جو دیکھ رہی تھی کہ شاید نواز شریف آئیں اور پی ڈی ایم کی حکومت جانے کے بعد جب انتخابات کی طرف تمام پارٹیاں انتخابات کی طرف بڑھ رہی تھیں تو اس وقت مسلم لیگ نون بڑی شدت سے نواز شریف کا انتظار کر رہی تھی اور بڑے اسپوکس پرسن مریم اورنگزیب اور اسی طرح رانا ثناء اللہ بڑے لوگ ہمیں طریقے دیتے ہوئے نظر آئے اور لیکن نواز شریف ان طریقوں پہ واپس نہیں آئے. لیکن اب سبسیکوینٹلی پھر ایسے ہو کہ نواز شریف کو خود ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے 21 اکتوبر کو انہوں نے ٹائم دیا اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جی میں 21 اکتوبر کو واپس آؤں گا اور ملک جن اپنا بحرانوں سے دوچار ہے اور اس کو شاید سب یہی سمجھ رہے تھے اور نواز شریف بھی یہی سمجھتے کہ وہ ہیرو ان معاملات ان بحرانوں کو آ کے حل کر لیں گے. اور بہرحال 21 اکتوبر کو نواز شریف پاکستان میں آئے اور انہوں نے مطلب دیر سے سیاست میں جو سا اس میں ان کی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جلسے جلوس کیے اور جگہ جگہ جلسے جلوس انہوں نے شروع کیے. اب یہ لوگ یہی پرسیپشن ڈیولپ کر رہے تھے کہ نواز شریف پاکستان آ چکے ہیں خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون کے کہ اب پاکستان جو سا اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا. جس طرح وہ بتا رہے تھے ماضی میں کہ 4 روپے کی روٹی تھی، پیٹرول اتنے کا تھا جی، اپنا بجلی اتنی تھی، مطلب ان کا دور انتہائی آئیڈیل دور تھا جیسے فرماتے بہت سستا دور تھا اور صرف وہ نواز شریف کی وجہ سے تھا. تو اب نواز شریف سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ اب جب کہ آپ اقتدار بنانے جا رہے ہیں، آپ کا پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو چکا ہوا ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شہباز شریف کو کیوں آپ نے وزیر اعظم بنایا اور آپ کیوں آؤٹ ہو گئے. تو آپ کو تو آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کیا اپنی عزت کو بچانے کے لیے آپ سائڈ پہ ہو گئے. آپ کے لیے تو ملک کی جو سالمیت ہے، ملک کی ترقی ہے، وہ آپ کے لیے پرائرٹی ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ آپ نے اپنی عزت کو پرائرٹی دی اور آپ نے جاتی عمرہ میں جانا وہاں بیٹھنا مناسب سمجھا اور اسی لیے آپ وہاں پہ چلیں گے اور مریم کو سیاہ پنجاب بنا دیے.
اور جبکہ ملک کو آپ کی پارٹی کے بقول جو سا ہے آپ کی ضرورت تھی، بڑی اشد ضرورت تھی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا کہ آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے. اور الیکشن سے پہلے آپ نے بڑا بیانیہ ڈیولپ کیا تھا پاکستان کو نواز دو نواز دو. تو ٹھیک ہے پاکستان کو نواز دو، جو یہاں پہ محرومی ہے اس سے نوازنا ہی تھا آپ نے، جس طرح آپ نے بیانیہ بنایا تھا. لیکن آپ کے ووٹر یہ بھی سمجھ رہے ہیں پاکستان کو نواز دو. تو نواز دو کا مطلب یہ تھا کہ نواز دو، نواز شریف دو. تو اب تو یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ آپ نے نواز کی بجائے شہباز دے دیا پاکستان کو. تو آپ کے ووٹر بہت مایوس ہوئے اس کے اوپر. بہرحال آپ کو اپنی صلاحیتیں برو کر لا کے پاکستان کو اس بحران سے باہر نکالنا چاہیے تھا. افسوس کہ آپ نے سیاست سے فی الحال جو کنارہ کشی کی، آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے آپ. تو یہ مسلم لیگ نون والوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. اس کے اوپر آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. تو بہرحال پاکستان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اسٹیبلٹی چاہیے، یہاں پہ ایک وزڈم چاہیے. اگر جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے ماضی میں بہت ملک کے لیے کیا، موٹر ویز بنائے، موٹر ویز کا جال بچھایا، تو پاکستان کو بڑے چیلنجز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے گلف اسٹیٹ سے دیگر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آپ کے کہنے کے اوپر وہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان بھیج دیتے ہیں. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ پھر کیوں سائڈ پہ بیٹھے، حالانکہ پاکستان اتنے بحرانوں سے دوچار ہے. یہاں پہ تعلیم و صحت پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو مہنگائی کا طوفان ہے، انفلیشن ہے، ڈالر کہاں پہنچ چکا ہے، پیٹرول کی قیمت دیکھیں آپ. یہاں پہ مطلب اتنے نجکاری کے معاملات ہیں، کئی ایشوز، دیر آر نمبر آف ایشوز پاکستان از کنفرنٹنگ رائٹ ناؤ. اس کو آپ دیکھیں، آپ ہی کو نکالنا چاہیے تھا. اب افسوس کی بات ہے یہ کہ جی دیکھیں جی دو لیڈر ہیں پاکستان میں، ایک نواز شریف ہے اس وقت اور دوسرا عمران خان ہے. عمران خان کو اگر جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے اب وہ بھی مایوس بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ عمران خان جو پی ٹی اے کی جماعت ہے وہ اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے. اب عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہیں. اب اس کا ووٹر مایوس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بھائی 8 فروری کو باہر نکلے، عمران خان کو الیکشن جتوایا، اور وہ ابھی تک جو سا ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آئے اور وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک لیڈر جیل میں بیٹھ گیا، اور جس لیڈر کو جو پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کا لیڈر بھی جناب جاتی عمرہ میں جا کے بیٹھ گیا. اب یہ دو جو اہم لیڈر پاکستان کے ہیں جن کو عوام نے لیڈر سمجھا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ لیڈر اب پاکستان کی جو ایک حکومت ہے، جو گورنمنٹ جو چلانی ہے، اس سینیریو سے بالکل باہر. ایک تو قانون کی وجہ سے یا وکٹمائزیشن کی وجہ سے جیل کے پیچھے چلا گیا، اور دوسرا جناب ویلنگلی خود ہی اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنا جاتی عمرہ میں جا کے بیٹھ گئے. میری ان کو یہ سجیشن ہے کہ وہ آپ جو سا اس فیصلے کو دیکھیں. آپ اگر آپ کو کولیشن بنا کے گورنمنٹ کرنی ہے تو آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، ملک کا سوچیں نہ کہ اپنا سوچیں آپ. اچھا، دوسری بات یہ کہ جی پی ٹی آئی جو سی ہے اس نے وحدت المسلمین میں اپنے جو سے آزاد امیدوار ہیں ان کو ایمرج کرنے کی کوشش کی، ان کو جوائن کرانے کی کوشش کی، اس لیے کہ اسپیشل سیٹس مل جائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑا تحریک انصاف نے یہ کام جو پہلے سے ہمیں ریومرز کی شکل میں پہلے چیزیں آ رہی تھی، پھر تحریک انصاف اس کو نگیٹ کرتی بھی نظر آئی. پھر ایونچولی پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنا وحدت المسلمین کو جوائن کر لیا. صرف اس غرض کے ساتھ کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں وہ مل جائیں. تو اب اسپیشل سیٹس جو ہیں ان کو مل نہیں پا رہی، کیونکہ وہ اسپیشل سیٹس کے لیے جو درخواست بازی کرنی ہے، جو معاملات ہیں اس کے لیے ڈیٹ گزر چکی ہے. لیکن افسوس کہ تحریک انصاف ان اسپیشل سیٹوں سے بھی محروم ہو چکی ہے. اور جی ایک آخری بات یہ ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آنے کو ہے. بس 204 ارب روپے کے اضافی جو ٹیکس ہے وہ گیس پر لگا دیے گئے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یعنی کہ یوں سمجھے کہ 67% جو گیس ہے وہ مہنگی ہو جائے گی. تھینک یو.